कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बिखरी कुछ इस तरह की किस्त नंबर 32 पढ़ूंगी जिसे राया चौहान ने लिखा है। चलिए बिना वक्त ज़ाया किए मैं इस किस्त को स्टार्ट करती हूँ। मुराद अपने कमरे की रीलिंग पर रात के वक्त खड़ा था। शायद वो रात की रानी आए, मगर वो रात की रानी अभी नहीं आई थी। अचानक रात के वक्त एक लड़की चादर लिए दूसरी हवेली के बाग में नजर आई। वो आ चुकी थी, वो रात की रानी आ चुकी थी। अंधा अपने पाँव से खेल रही थी कि अचानक इसकी नज़र दूसरी हवेली में मुराद के कमरे की तरफ गई, जहाँ मुराद शायद इसका इंतज़ार कर रहा था। वो मुस्कुराती मुराद की तरफ देखने लगी। जब मुराद की नज़र इसके मुस्कुराते चेहरे पर पड़ी तो उसने फ़ौरन इससे नज़रें फेर ली, क्योंकि वो इससे नाराज़ था। अंतहा ने इसे खुद से मुंह मोड़ते देखा तो फ़ौरन दिल गमज़दा सा हो गया। वो अभी भी नाराज़ था क्या? मुराद फ़ौरन से अंदर की तरफ जाने लगा। अंतहा इसे जाता देख रही थी। इतनी भी क्या नाराज़गी हो गई? वो कमरे में जा चुका था। वो भी सर झुकाती हुई वहाँ से जाने लगी। इश्क से हफ़ा है अब वो, यकीनन हमसे भी जफ़ा है। यही इब्तिदा इश्क की रही, वो हमसे हफ़ा भी हमेशा रहे। हफ़ा है इश्क फिर भी छेड़ जाता है, हमारे हाल पर इसको तरस नहीं आता। वो सुबह उठा तो एकदम से अपना फ़ोन देखकर हैरान हो गया। अनथा के मैसेजेस थे इसके फ़ोन पर। इसने फ़ौरन मैसेजेस को देखा जो अनथा ने इसे किए थे। इसने 7 मैसेजेस किए थे और इन सातों में एक ही अल्फाज का इस्तेमाल किया था और वो अल्फाज सॉरी था। वो इन मैसेजेस को इग्नोर करता मुस्कुरा उठा। अभी नहीं अनतहा, इज़हार मोहब्बत अब तुम्हारे मुंह से सुनना है मुझे। तुम्हारे मुंह से अब ये मुराद खान इज़हार सुनना चाहता है। अब ये मेरे दिल की मुराद है अनतहा कि तुम्हारे मुंह से अपने लिए इज़हार सुनो। हम कैसे इनसे खुद इज़हार कर लें? आप हमें मिलते नहीं, हम क्या करें? जी बेगम साहिब, आपने बुलाया? आमना बाजी आयशा सिकंदर के कमरे में मौजूद थी। वो एक बात करनी थी। वो जो लड़की है अनतहा, इसकी शादी का फैसला किया है। पिछले साल कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था, अब आकर एक लड़का मिला है अच्छा सा। लड़के के बाप ने खुद रिश्ता मांगा है अनतहा के लिए। इसे तो इतराज़ नहीं था, क्योंकि पिछले साल मैंने इसे कहा था कि तुम्हारी शादी करवा दें, तो इसने हाँ कर दी थी। आपको इतराज़ है तो बता दें, क्योंकि आप ही माँ हैं अब इसकी। आमना बाजी सिर्फ इन्हें खामोशी से सुन रही थी। इन्हें ये वक्त किसी मुश्किल से कम नहीं लग रहा था। नहीं, जैसा आपको मुनासिब लगे। वैसे लड़का कौन है? वो कुछ हिम्मत करते हुए बोली। बाबा की हवेली है कोई, वकार नाम है कोई इसका। आपने तो देखा होगा इसको, आप तो सबको जानती हैं वहाँ। जी जी, वो सिर्फ इतना बोली थी। जिस वकार का नाम वो ले रही थी वो एक नंबर का शराबी इंसान था, और ये बात यकीनन हवेली वाले को नहीं था पता। ठीक है, जैसा आपको मुनासिब लगे। वो बाहर काम है, अगर इजाज़त हो तो जाऊँ? हाँ हाँ, जाएं। कुछ दिनों तक दूसरे गांव भी जाना है। वहाँ अच्छी सी तरीह रखकर इसका भी निकाह सादा सा कर देंगे। अभी हबीब की शादी का काम खत्म हो फिर। जी बेहतर। वो जल्दी से वहाँ से जाने लगी। इन्हें कोई और तकरीर नहीं सुननी थी आयशा सिकंदर से। आमना बाजी हाल में परेशानी से गुजर रही थी कि मुराद ने इन्हें जाते देखा तो फ़ौरन के पीछे जाने लगा। इससे वो कुछ परेशान लगी थी। वो दूसरी हवेली जल्दी खुद भी इनके पीछे जाने लगा। आमना बाजी, क्या हुआ है? वो भागता इनके सामने आता हुआ बोला। अच्छा हुआ आप मिल गए, मैं आपके पास आ रही थी। वो परेशानी से मुराद की तरफ देखते हुए कहने लगी। क्यों, क्या हुआ है? हैरियत है? नहीं, बहुत बुरी खबर है। अनथा का रिश्ता तय कर दिया है, और मुझे नहीं पता वो वकार के साथ क्या है। एक नंबर का शराबी इंसान है, वो इसके साथ कैसे रहेगी? वो तो बहुत गंदी नज़र का मालिक है। अनथा तो पागल हो जाएगी ये सुनकर। इस वकार की हरकतों का किसी को नहीं पता। बहुत बुरा हुआ है मेरी बच्ची के साथ। रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ आपकी बच्ची के साथ, मैं जानता हूँ, बेफिक्र रहें। मैं जा रहा हूँ दूसरे गाँव, वो सब ठीक हो जाएगा। वो इनकार करेगा, वकार देख लीजिएगा। मुराद फ़ौरन से तसल्ली देने लगा, क्योंकि आमना बाजी की शक्ल साफ बता रही थी कि वह परेशान हो चुकी हैं। बेशक अपना ना सही, लेकिन इन्हें इन बेटी का था। ठीक है, मगर अनतहा को पता ना लगे, वरना तो वो तूफान ले आएगी। वो अभी बात कर रही थी कि अनतहा को आते मुराद ने देखा। वो आ रही है पीछे, बता दें इसे भी पता चले ज़रा, ताकि मेरी कदर में थोड़ा सा इजाफा होगा। वो आमना बाजी के साथ सीधा खड़ा होता हुआ कहने लगा। नहीं, रो पड़ेगी वकार का नाम सुनकर। वो इल्तिजाई बोली थी, क्योंकि इन्हें पता था कि मुराद कोई शैतानी करने वाला है। अनतहा दोनों के करीब आकर खड़ी हो गई थी, जो एक दूसरे से बातें कर रहे थे, लेकिन एकदम से खामोश हो चुके थे। वो आमना बाजी, कोई काम है तो बताएं, मैं कर देती हूँ। वो सोई उठी आई थी। आपने बताया नहीं अनतहा को क्या? मुराद नमक छिड़कने के लिए तैयार था। क्या बताया नहीं? अनतहा सवालिया नज़रों से दोनों को देखने लगी। आपने बताया नहीं इसका रिश्ता तय हो गया है? बहुत अच्छा लड़का ढूंढा है हमने तुम्हारे लिए। कौन? कब? कैसे? क्यों? कब हुआ ये? वो एकदम से चिल्लाते हुए बोली। जब हम शहर में थे ना, तब ये बात चल रही थी। बताना याद ही नहीं रहा मुझे। मुराद अपने सर पर हाथ रखता हुआ बोला, जैसे इसे बहुत पछतावा हुआ हो। और लड़के का नाम वकार है, दादा की हवेली में रहता है। यकीनन तुम जानती होगी इसे। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। मेरी दुआ है तुम हमेशा खुश रहो।
وہ اسے دعا دے رہا تھا یا پھر بد دعا دے رہا تھا؟ اچھا چلتا ہوں آپ شادی کی تیاریاں کریں دونوں، پھر اچھے اچھے سے کپڑے بنا لیں آپ انتہا۔ وہ انتہا کی طرف دیکھتا مسکراتا ہوا اس کے دل پر نمک پھینکتا ہوا جانے لگا۔ انتہا نے غصے سے آمنہ باجی کو دیکھا، انہوں نے اسے یہ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ آنکھوں میں غصہ لیے اندر کو بھاگی، پیچھے آمنہ باجی بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ مراد اسے چھیڑ کر تو جا چکا تھا مگر اب آمنہ باجی کو بھگتنا پڑ رہا تھا۔ وہ جب اندر آئے تو چارپائی پہ بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ انتہا میں کچھ کرتی ہوں، اگر کرنا ہوتا تو پہلے ہی کر چکی ہوتی آپ، میرے لیے وقار ہی رہ گیا تھا پوری دنیا میں، کسی نے مجھے پوچھنے کی بھی کوئی زحمت نہیں کی اور میرے پوچھے بغیر بس طے کر دیا۔ وہ چلاتے ہوئے غصے سے بولی، ابھی کون سی شادی کر رہا ہے یار، رونا تو بند کرو، میں مراد کو کہوں گی۔ باہر میں جائے مراد، اس کا منہ بتا رہا ہے کہ میں کنویں میں چھلانگ لگا دوں۔ وقار کے ساتھ میں بتا رہی ہوں، میں شادی نہیں کروں گی وقار کے ساتھ۔ آہستہ بولو، کوئی سن لے گا، پھر تماشا الگ ہوگا۔ نہیں بولوں گی، سنے جس نے بھی سننا ہے، ڈرتی نہیں ہوں میں کسی سے۔ مڑو یہاں پر تم، ابھی کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے، روتی پھرو تم، جو مرضی کرو۔ آمنہ باجی بھی اس پر غصہ کرتے ہوئی بولی۔ پھر انہوں نے ایک نظر اسے دیکھا جو گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی، وہ فوراً اس کے ساتھ چارپائی پر جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے ایک ذرا تمہاری حرکتوں کی سمجھ نہیں آتی کہ تم چاہتی کیا ہو، تم پانا کیا چاہتی ہو اپنی زندگی میں انتہا؟ تمہیں ایک ذرا چیزوں کی سمجھ نہیں، تمہیں ایک ذرا انسانوں کی پہچان نہیں ہے۔ تمہاری نظر میں اگر ایک دفعہ ایک انسان برا بن جائے تو وہ پھر برا ہی رہتا ہے، جبکہ تمہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ انسان برا نہیں ہے۔ تم حالتوں کو کیوں نہیں سمجھتی؟ تم ایسے رہتی ہو جیسے تم بہت پتھر دل کی مالک ہو، لیکن تم نہیں ہو۔ تم اپنی طرف سے یہ بننے کی کوشش کرتی ہو کہ تمہیں کوئی پگھلا نہیں سکتا۔ تم اپنے آپ کو پتھر دل مانتی ہو، مگر تم پتھر دل نہیں ہو۔ تم بات سنے بغیر دوسروں کے اوپر تبصرے کرنے لگ پڑتی ہو، تم سے چیزیں نہیں سنبھالی جاتی، تم سے رشتے نہیں سنبھالے جاتے، اور تم انہیں صحیح طریقے سے سنبھالنے کی کوشش ہی نہیں کرتی، اسی لیے شاید تم انہیں اپنے ہاتھوں سے کھو دیتی ہو۔ تم مجھے کہیں سے بھی 22-23 سال کی لڑکی نہیں لگتی، تم مجھے وہ چھوٹی بچی لگتی ہو جو 2 سال کی ہے، جس کے پاس ہر روز نیا کھلونا آیا اور وہ کھیلنے لگی اس کے ساتھ۔ اسے اپنا پرانا کھلونا کبھی یاد ہی نہیں رہا۔ تم سے حویلی والے اتنا کرتے ہیں مگر کبھی تم نے ان کی تعریف نہیں کی۔ مراد خان کے آنے سے پہلے بھی تم ان کی کتنی برائیاں کرتی تھی، جبکہ تم ایک بار بھی ان سے نہیں ملی تھی، اور اب جب تم ان سے مل چکی ہو تو آج ان کی اچھائیاں کرتی ہو۔ مراد کے بابا اسکندر خان تم سے کم کرتے ہیں کیا؟ پوری حویلی میں جتنی آزادی تمہیں ہے، اتنی کسی ملازم و نوکرانی کو بھی نہیں ہے۔ تم ایک بار کہتی ہو کہ میں آج کام پر نہیں جاؤں گی تو کوئی تم سے یہ نہیں پوچھتا کہ آج تم کام پر کیوں نہیں آئی۔ پوری حویلی میں تم باقی سب ملازموں کو جانتے ہو، کسی کو اتنی آزادی نہیں دی جتنی تمہیں ہے۔ اسکندر خان جب بھی تمہیں دیکھتے ہیں تمہارے سر پر ہاتھ نہیں رکھتے کیا؟ عائشہ بیگم آج تک تمہیں خود کوئی کام نہیں کہا، اگر کہا بھی ہوگا تو چھوٹے موٹے، اتنے بڑے کوئی کام نہیں کہے۔ اسی طرح دانیال، عثمان، ان دونوں نے بھی کبھی تمہیں کچھ نہیں کہا، بلکہ ہمیشہ تمہیں بہنوں کی طرح ہی رکھا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایک دفعہ اسکندر خان نے تم سے کہا تھا کہ وہ تم سے بات کرنا چاہتے ہیں، مگر تم نے ان کی بات کو مد نظر نہیں رکھا تھا۔ اس کے بعد کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ وہ تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ تم ان سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ میں جب بھی ان کے پاس سے گزرتی ہوں تو وہ اکثر مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے اسکندر خان کی ایک بہن تھی، ان کی جو بابا ہیں مطلب مراد کے دادا، ان کے بھائی کی بیٹی مطلب اسکندر خان کے چچا کی بیٹی۔ اسکندر خان کے 4 بھائی ہیں صرف، اگر ان کی کوئی بہن تھی تو ان کے چچا کی بیٹی تھی۔ وہ اپنی بہن ہی کہتے تھے اس کو۔ میں نے سنا ہے کہ وہ بہت مرادوں سے مانگی گئی تھی۔ دانیال عثمان فاطمہ مراد، وہ ان کی پھپھو ہے، اور وہ جو کوئی بھی ہے میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا، مگر اتنا پتہ ہے کہ اس کی شکل تم سے ملتی ہے، کیونکہ اسکندر خان نے ایک دفعہ مجھ سے کہا تھا کہ انتہا کی شکل میری بہن سے بہت ملتی ہے۔ تمہیں آزادی اس لیے نہیں ہے کہ تم کوئی عظیم ہستی ہو، تمہیں آزادی صرف اسکندر خان کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے ہی سب ملازموں اور سب گھر والوں کو کہا ہے کہ کوئی انتہا کو ایک حرف تک نہیں کہے گا۔ تم یہاں رہتی ہو، ان کے گھر کا نمک کھاتی ہو، اور انہی کے خلاف باتیں بھی کرنے لگ جاتی ہو میرے ساتھ۔ تم ان لوگوں کی قدر کیوں نہیں کرتی جو تم سے محبت، اور اگر کل کو کوئی لڑکا تم سے محبت کرے گا، تم تو اسے چھوڑ کر جانے والی لڑکیاں، تم اس لیے نہیں بھاگو گی کہ اس لڑکے کو تم سے محبت ہے، تم اس لیے بھاگو گی کہ تمہیں محبت سنبھالنی نہیں آتی۔ محبت اگر سنبھالنی نہ جائے تو قدرت اسے جدا کرنے لگ پڑتی ہے۔ اگر ایک شخص اپنی محبت کے لیے پوری دنیا سے لڑ رہا ہے تو بعد میں اس دوسرے شخص کا بھی کام ہے کہ وہ اس کی امیدوں پر پورا اترے۔ تمہیں ایک دن یہ سب باتیں سمجھ آئیں گی، مگر اس دن تمہارے پاس وہ چیز نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے تھی۔ شاید وہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہو، یا شاید وہ تمہاری زندگی کا پہلا وہ دن ہو جب تمہیں پچھتاوا ہو۔ محبت کا جو پچھتاوا ہوتا ہے وہ گناہ سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ انسان گناہ کر کے اللہ سے معافی تو مانگ لیتا ہے، اور اللہ اس انسان کی توبہ سن کر معاف بھی کر دیتا ہے، مگر محبت میں انسان تو خسارے میں ہے۔ اس انسان کے لیے اپنی محبت کے دروازے بند کر لیتا ہے جو اس کی قدر کرتا ہو۔ زندگی بھر وہ انسان پچھتاوے میں رہتا ہے جو دوسرے انسان کی محبت کی قدر نہیں کرتا۔
زندگی بھر وہ پچھتاوے میں مبتلا رہے گا، لیکن اپنی انا نہیں چھوڑے گا، اپنی زندگی چھوڑتا۔ انسان محبت کا پچھتاوا سہ لیتا ہے، مگر یہ نہیں کرتا دوسرے انسان کے ساتھ مل کر کہ وہ اس کی محبت کو امر کر دے۔ تمہاری زندگی میں بھی انتہا ایک وقت آئے گا جب تم پچھتاؤ گی، تم مانو گی کہ تم نے غلطی کی، تم اس جگہ رو گی جہاں پہ تم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم رو گی۔ وہ ایک دم سے خاموش ہو گئی اور اس کے جھکتے سر کو دیکھنے لگی۔ جو ہم گھٹنوں میں اس نے دیا ہوا تھا وہ فوراً سے اٹھتی کمرے سے جانے لگی، کیونکہ اس لڑکی سے بحث کرنا بے فضول تھا۔ انتہا کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ وہ کمرے سے جا چکی ہے۔ اس نے فوراً سے اپنا سر اٹھا کر کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا۔ پچھتا ہی تو رہی ہوں، پچھتاوا ہی تو ہے میری زندگی۔ آپ کو کیا پتا میں کون ہوں؟ مجھے حویلی والے برے نہیں لگتے، لیکن میں جب ان کو دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے میں کسی ایسی چھت تلے آ گئی ہوں جن کے پاس آنا تھا مجھے کبھی۔ میں جب یہاں آئی تھی تو یہاں رہنا نہیں چاہتی تھی، آج بھی میرا دل یہاں رہنے کو نہیں کرتا۔ آپ کو کیا پتا میرے پاس کتنا کچھ ہے جسے میں ٹھکرا کر آئی ہوں۔ میرے پاس آریان تھا، میرے پاس زیان تھا، میرے پاس ماہی تھی، میرے پاس سب کچھ تھا۔ مجھ سے ماہی کی قربانی بس دی نہیں جا رہی تھی، تو میں نے بس ماہی کو زیان حیدر کی زندگی سے جدا کر دیا۔ میں مراد کو دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں زیان حیدر کو دیکھ رہی ہوں، ماہی کے لیے ترستے ہوئے، لیکن یہاں الٹ ہے۔ مراد انتہا کے لیے ترس رہا ہے۔ یہاں زیان حیدر کی محبت نہیں ہے، یا مراد خان کی محبت ہے۔ آپ کو کیا پتا میری ایک بہن بھی، آپ کو کیا پتا میرے بابا کی ایک اور بیوی بھی تھی۔ آپ کو کیا پتا آمنہ باجی، کچھ بھی نہیں میرے بارے میں۔ آپ کو تو لگتا ہے میں یتیم ہوں، میں نہیں ہوں۔ میرے پاس بہت رشتے تھے جس سے میری ماں نے کبھی مجھے ملوایا نہیں۔ میرے ماموں ہیں، کتنے یہ نہیں پتا۔ ان ماموں میں سے ایک ماموں کے بیٹے کی منگ ہوں میں نے تو اسے بھی نہیں دیکھا جس کی منگ تھی میں، جس کا رشتہ بھیک میں مانگا تھا میری ماں نے۔ کبھی کبھی میرا دل اتنا ڈر جاتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں ماہی بن جاؤں گی۔ جس طرح زیان حیدر کی زندگی سے ماہی نکلی، اسی طرح مراد خان کی زندگی سے انتہا نکل جائے گی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ مراد کی زندگی میں جاتے ہوئے میں زندگی میں ایک بار زیان حیدر سے مل کر یہ پوچھنا چاہتی ہوں، ماہی نے ان کا کیا بگاڑا تھا جو انہوں نے اس کے ساتھ ایسا کیا؟ انہوں نے اس کا ایک چھوٹا سا دل توڑ دیا۔ وہ تو نادان تھی، اسے سمیٹ ہی نہیں پائی۔ اس کے سامنے اس کی سوتیلی بہن لا کر کھڑی کر دی۔ اس کے سامنے ایسے سوتیلے رشتے لا کر کھڑے کر دی جن رشتوں کے ڈر سے وہ زیان حیدر کی چھت تلے چھپ جائے۔ ماہی سوتیلے رشتے دیکھے اور اسے پتہ چلے کہ سوتیلے رشتے کیا ہوتے ہیں۔ کتنا غرور تھا نا آپ کو اس بات پر کہ ماہی آپ کی چھت نہیں چھوڑ سکتی۔ ماہی نے آپ کی چھت ایسے چھوڑی جیسے کبھی کوئی چھت تھی ہی نہیں۔ آپ نے بہت درد دیا ہے۔ آپ کے لیے سب سے بڑھ کر ماہی کی موت کے ڈر سے بڑھ کر کیا تھا؟ مار دیا آپ نے ماہی کو زیان حیدر۔ میں انتہا ہوں۔ میرے نزدیک کسی بھی انسان کو چھوڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ میں مراد خان کو چھوڑ سکتی ہوں، لیکن اتنی آسانی سے میں اسے نہیں چھوڑوں، کیونکہ زندگی میں پہلی بار مجھے کوئی شخص زیان حیدر لگا ہے۔ اسے آہستہ آہستہ توڑنے میں بہت مزہ آئے گا۔ پہلے محبت آزماؤں گی، اس کی پھر حسد۔ محبت صحیح طرح چلی تو چلتی رہے گی، ورنہ محبت جائے باڑ میں۔ کوئی سالوں پرانی نفرت جاگ اٹھی تھی جس کے سامنے دو محبتیں کھڑی تھیں۔